अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप समात फरमा रहे हैं शरह हदीस किसा, तालीफ़ मौलाना सैयद अली अफजल ज़ैदी क़ुम्मी साहब। आज हम आपके सामने इसकी 11वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 198, चौथी फ़सल आपके सामने बयान हो रही है। इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाल अमीनु जिब्राईलु या रब्बी वमन तहतल किसाई फ़क़ाल अज़्ज़ वजल्ल हुम अहलु बैति नबुव्वति व मादन रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालूहा व बनूहा। सवाल ये पैदा होता है कि जिब्राईल अमीन परवरदिगार आलम से पूछ रहे हैं कि इस किस्सा के नीचे कौन मौजूद है। सवाल ये है कि क्या जिब्राईल अमीन वही लेकर रसूल अकरम पर नाजिल नहीं होते रहे? क्या अली उनके उस्ताद नहीं? क्या हसनैन का झूला नहीं झुलाते रहे? या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की चक्की नहीं चलाई? या इस दर यतीम और असीर और मिस्कीन बनकर, या इस दर से यतीम और असीर और मिस्कीन बनकर रोटियां लेकर नहीं गए? आप सब कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जिब्राईल इस दर का खादिम है। आखिर क्यों फिर पूछ रहे हैं कि इसका जवाब एक मिसाल के ज़रिए रोशन किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे बराबर में गिलास में पानी रखा हुआ है और जग में पानी रखा हुआ है और लोटे में पानी रखा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे गिलास का पानी दें, तो आप उठाकर मुझे गिलास का पानी देंगे। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जग का पानी दें, आप मुझे उठाकर जग का पानी देंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि तीनों पानी यानी गिलास, जग और लोटे का नहर या दरिया में डाल दें, और इसके बाद कहता हूँ कि अब इस नहर या दरिया के पानी से गिलास का पानी मुझे ला कर दें। तो आप कहेंगे कि मौलाना साहब खैरियत तो है, ये मुमकिन नहीं कि हम दरिया नहर से गिलास का पानी आपको अलग करके दें। मैं कहूँगा क्यों मुमकिन नहीं, पहले तो ला कर दिया था, अब क्यों नहीं ला कर दे सकते? तो आप जवाब में कहेंगे क़िबला, जब ये जुदा जुदा थे तो हम पहचान सकते थे गिलास का पानी कौन सा है, जग का पानी कौन सा है और लोटे का पानी कौन सा है। लेकिन जब नहर या दरिया में डाल दिया तो सब एक हो गए। मैं नहीं पहचान सकता, बल्कि मैं ही नहीं बल्कि कितना ही बड़ा कोई आलिम या इंजीनियर ही क्यों ना हो, वो भी नहीं पहचान सकता कि इस दरिया या नहर में गिलास का पानी कौन सा है, जग का पानी कौन सा है। यही जवाब जिब्राईल हमें देंगे कि मैं बेशक इस दर का खादिम हूँ। जब ये जुदा जुदा होते हैं तो मैं जानता हूँ कि मोहम्मद कौन है, अली कौन है, फ़ातिमा कौन है, हसन कौन है और हुसैन कौन है। लेकिन जब ये अज्जा अपने कुल के साथ मिलकर एक नूर हो जाते हैं तो मैं नहीं पहचान सकता कि इसमें मोहम्मद कौन है, अली कौन है, फ़ातिमा कौन है। इसलिए मैं इस ज़ात से सवाल कर रहा हूँ जो इनका खालिक है, वही जानता है और वही अलीम है। अब अल्लाह ताला ने जिब्राईल के जवाब में फ़रमाया, हुम अहलु बैत नबुव्वति व मादन रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालूहा व बनूहा। सफ़ा नंबर है 200। क्यों अहल बैत नबुव्वा कहा? तवज्जो तलब बात यह है कि अल्लाह ने अहल बैत नबुव्वत कहा है, हम अहल बैत नबी नहीं कहा। जैसा कि अर्ज़ किया, फ़र्क है अहल बैत नबुव्वत और अहल बैत नबी में, क्योंकि इसके बाद आयत तत्हीर को नाजिल करना है, इसलिए ये अहल बैत नबुव्वत कहा। अगर अहल बैत नबी कहता तो अजवाज़ भी शामिल हो जाती, लेकिन अहल बैत नबुव्वत कहकर दर हकीकत ख़ुद अल्लाह ताला ने भी अजवाज को आयत तत्हीर से दूर रखा। इंशाअल्लाह जब आयत तत्हीर पर तहरीर करेंगे तो रिवायत को ज़िक्र करेंगे कि आयत तत्हीर में अजवाज शामिल हैं या नहीं। दूसरा नुक्ता मादन रिसाला कहा है। ये ख़ुद अहल बैत अतहार की एक फ़जीलत है कि हस्तियाँ रिसालत के मदन हैं। मदन के मायने क्या है? साहिब लिसानुल अरब जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 279 पर फरमाते हैं, हर उस चीज़ की जगह जिसमें इसकी असल और इब्तिदा हो। उर्दू में कान कहते हैं, या वो जगह जहाँ ज़मीन खोद कर धातें या कोयला वग़ैरह निकालें। हर चीज़ के मरकज़ को मदन कहते हैं। अरबी
اور اردو کی لغت کی طرف توجہ کر کے پتہ چلا کہ مدن ہر چیز کی اصل اور مبتدا اور ابتداء مرکز کو کہتے ہیں۔ پس اہل بیت اطہار کائنات کے اصل و مرکز ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ جیسا کہ روایت میں پہلے ہم نے بیان کیا کہ اب یہاں یہ مدن مضاف ہوا ہے رسالت کی طرف، یعنی رسالت کے مدن یعنی رسول کے پاس جو بھی پیغام پہنچا ہے یا وہ رسول بیان کریں گے یا ان کے بعد اہل بیت علیہم السلام بیان کریں گے۔ جو بھی دین الہی کے پیغام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ در محمد و آل محمد پر آ جائے اور اسے سب پیغام الہی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ہستیاں باب اللہ ہے۔ اسود بن سعید کہتے ہیں، میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھا۔ میرے سوال کیے بغیر امام نے فرمایا، واضح ہے اس لیے بیان نہیں کر رہے، ترجمہ واضح ہے اس لیے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ نحنو حجت اللہ و نحنو باب اللہ و نحنو لسان اللہ و نحنو وجہ اللہ و نحنو عین اللہ فی خلقہ۔ اور یہ روایت ہے بصائر الدرجات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پر۔ ہاشم بن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا عین اللہ، انا ید اللہ، انا جنب اللہ، انا باب اللہ۔ اور یہ روایت بھی بصائر الدرجات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے۔ ابی خالد قمات کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، یبن رسول اللہ، آپ کا خدا کے نزدیک کیا مقام اور منزلت ہے؟ امام نے فرمایا، ہم اس کی مخلوق پر حجت ہیں اور اس کا دروازہ ہیں جس سے داخل ہوا جاتا ہے، اور اس کے اسرار کے امین اور اس کے وحی کے ترجمان ہیں۔ اور یہ روایت موجود ہے بصائر الدرجات جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 62 پر۔ دعائے ندبہ کے الفاظ ہیں، کہاں ہے وہ دروازہ فضل خدا کا جس سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے؟ کہاں ہے وہ چہرہ الہی جس کی طرف اس کے اولیاء اور دوست متوجہ ہوتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ بعض روایت میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ اور فمن اراد مدینۃ العلم فلیتہا من بابہا۔ کہیں پر ملتا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ بس جو علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اسی دروازے سے داخل ہونا ہوگا، اور وہ دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور یہ روایات صحیفۃ امام رضا صفحہ نمبر 58، تحفہ عقول صفحہ نمبر 430، امالیہ صدوق صفحہ نمبر 345 پر موجود ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابہا، فمن اراد الحکمت فلیتا البابہا۔ اور یہ روایت موجود ہے عمدۃ العیون صحیح الاخبار فی مناقب الامام الابرار صفحہ نمبر 295، بناء المقامۃ الفاطمیہ فی نقض الرسالۃ العثمانیہ صفحہ نمبر 186 پر۔ رسول خدا نے فرمایا، تحقیق مفردات الفاظ قرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 پر ذکر ہے، انا مدینۃ الجنہ علی بابہا، کذب من زعم انہ یدخل جنہ من غیر بابہا۔ میں جنت کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں، وہ جھوٹا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ جنت میں دروازے کے بغیر داخل ہو جائے گا۔ اس روایت کو ہم نے اپنی کتاب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 آسمانی نام میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے آخری وقت میں انصار کربلا کو بلا کر فرمایا، یہ ہیں حقیقی الہی دروازے جن کے ذریعے انسان علم و حکمت و جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ چادر تطہیر میں سارے کے سارے سردار موجود ہیں، اور پوچھنے والا بھی سردار ملائکہ، اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ تو سرداروں کا سردار خالق و مالک ہے۔
चादर के नीचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया, मौला अली अलैहिस्सलाम सैयदुल औसिया, बी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसाइल आलमीन और हसनैन शरीफ़ैन अलैहिमुस्सलाम जवानान जन्नत के सरदार। लेकिन अल्लाह ताला ने सरदारी जनाब सैयदा को दी कि उम फ़ातिमतु व अबूहा व बालूहा व बनूहा। गोया अल्लाह ताला बताना ये चाह रहा है कि जो फ़ातिमा का है वो रसूल का भी है, अली का भी है, वो हसनैन अलैहिमुस्सलाम का भी है और हमारा भी है। जो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नहीं वो हमारा नहीं। अज़मत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए इतना ही काफ़ी है कि तारुफ़ में फ़कत नाम फ़ातिमा ज़िक्र किया और ज़माइर भी फ़ातिमा की तरफ सारी की सारी पलटाई। सफ़ा नंबर है 204। हम फ़ातिमतु व अबूहा व बालूहा व बनूहा। सवाल अब यहाँ पर ये होता है कि क्यों मरकज़ इस्मत व तहारत जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को करार दिया। इसका जवाब ये है कि अगर मरकज़ व महवर जनाब रसूल खुदा को करार दिया जाता तो रिश्ते में जोड़ लग जाता। रसूल गिरामी वालिद हैं, सैयदा सलामुल्लाह बेटी हैं, लेकिन अली रसूल की बेटी के शौहर, हसनैन बेटी के बेटे, ये के जोड़ है। इसी तरह अगर मरकज़ अली को बनाता तो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ज़ौजा और हसनैन बेटे, लेकिन रसूल अकरम ज़ौजा के वालिद गिरामी। इसी तरह अगर मरकज़ हसनैन को करार दिया जाता तो हसनैन भाई, फ़ातिमा वालदा, अली वालिद और रसूल अकरम माँ के वालिद, जोड़ ये भी जोड़ लग जाता। इस जोड़ से महफूज रहने के लिए मरकज़ बनाया सैयदा को। रसूल बाप, अली शौहर, हसनैन बेटे, कोई जोड़ नहीं लगा, लेकिन लोग जोड़ लगाने में मास्टर थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि हमने ज़िक्र किया, मैं अली का शहर, अली इसका दर है। लोगों ने जोड़ लगाया कि फ़लाँ साहब दीवार तो फ़लाँ साहब छत, फ़लाँ साहब पर नाले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसनैन जवानान जन्नत के सरदार, तो लोगों ने कहा फ़लाँ फ़लाँ जन्नत के बूढ़ों के सरदार। अजीज़ों, कम अज़ कम इंसान को इतना ही सोच लेना चाहिए था कि जब कायनात के रसूल ने फरमा दिया कि जवानान जन्नत के सरदार, तो इसका मतलब ये है कि बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। ये भी जो भी हैं सब के सब जवान होकर जन्नत में जाएंगे। अंसार की एक बूढ़ी औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे जन्नत की बशारत दीजिए या मेरे लिए दुआ करें कि मैं जन्नत में जाऊं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। ये सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी, लेकिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, क्या तुमने खुदावंद मुताल के कुरान की ये आयत नहीं सुनी? सूरह वाक़िया की आयत नंबर 35 और 36। हमने इन हूरों को पैदा किया और फिर इन्हें बाकरा बनाया। और ये रिवायत मौजूद है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 295, मिनहाजुल सादिक़ैन जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 148 पर। बस इससे पता चला कि जवान होकर जन्नत में जाएंगे और रिवायत में मिलता है कि जन्नतियों की उम्र 30 से 33 साल होगी। और ये रिवायत भी मिनहाजुल सादिक़ैन जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 148, कंजुल अमाल जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 477 पर मौजूद है। बस अल्लाह के हबीब ने सच फरमाया कि हसनैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। इस रिश्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम को जोड़ से बचाने के लिए मरकज़ इस्मत व तहारत जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को करार दिया। हर एक ने अज़मत ज़हरा को पहचाना। अगर मार्फत और अज़मत को नहीं जानता तो दुश्मन फ़ातिमा नहीं पहचानता। हमने जब हुर्फ़ तहज्जी की तरफ निगाह की तो फ़ज़ाइल फ़ातिमा अलिफ़ से ये तक, सफ़ा नंबर है 206, हम बयान कर रहे हैं हुर्फ़ तहज्जी की ज़रिए फ़ज़ाइल फ़ातिमा। अलिफ़ से उम्मे अबीहा हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, बे से बिंतुल हुदा हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ते से तत्हीर की रौनक हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, से समर नबूवत हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जीम से जिगर गोशा मुस्तफ़ा हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हे से हौराए इंसिया हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, खे से खैरुन्निसा हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, दाल से दुख्तर रसूल हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ज़ाल से ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा हैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा,
رے سے راضیہ ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، زے سے زہرا ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، سین سے سیدہ ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، شین سے شفیہ روز جزا ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، صاد سے صابرہ ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، ضاد سے ضابطہ حیات ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، توئے سے طاہرہ ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، زوئیں سے ذل کبریا ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، عین سے عالمہ ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، غین سے غیورہ ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، فے سے فدق کی ملکہ ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، قاف سے قیامت میں سہارا ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، لام سے لیلۃ القدر کی مصداق ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، میم سے مرکز عصمت و طہارت ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، نون سے نور خدا ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، واو سے واجب احترام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہے سے ہادی ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ کون کہتا ہے رسول کی 4 بیٹی ہیں؟ سورہ کوثر میں دیکھا تو ایک آیت تطہیر میں دیکھا تو ایک آیت مباہلہ میں دیکھا تو ایک سورہ قدر میں دیکھا تو ایک آیت مودت میں دیکھا تو ایک سورہ دہر میں دیکھا تو ایک آیت ذوالقربہ میں دیکھا، اور یہ روایت آیت ذوالقربہ ہے وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 ہے۔ ایک رسول اکرم کی رحلت کے بعد گریہ کرنے والی ایک فدق جسے دیا، وہ ایک جس کے احترام میں رسول کھڑے ہوئے تو وہ ایک، رسول نے احادیث بیان کی تو ایک کے لیے، امت نے ظلم و ستم کیا تو ایک پر، جب سب جگہ ایک ہیں تو یہ پکار کے کہتی ہے یہ سے یکتا ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا، پس مرکز عصمت و طہارت فاطمہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صفحہ نمبر ہے 208۔ حدیث قصہ و اسبات امام مہدی علیہ السلام۔ اہم نکتہ، چادر تطہیر میں سیدہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2۔ جب 2 بیٹے ہیں تو عربی گرامر میں ایک کے لیے ایک اور 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ اور 3 اور اس سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب توجہ کریں کہ جب خدا نے جبرائیل امین کو تعارف کرایا تو کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بنو جمع ہے، چادر میں 2 بیٹے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عربی لحاظ سے ابناہا، لیکن یہاں پہ ہے بنوہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد آیت تطہیر کو نازل کرنا ہے۔ اگر پروردگار عالم ابناہا کہہ دیتا تو کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہتا کہ جی 2 بیٹے تھے، بس طاہر 5 ہیں، یعنی پنجے تنے پاک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا اور صیغہ جمع استعمال کیا کہ فاطمہ کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے پاک و پاکیزہ اور آیت تطہیر میں شامل ہیں۔ اس لیے روایت میں ہے المہدی ان ولد فاطمہ علیہ السلام، اور یہ روایت موجود ہے تفسیر اثناعشری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 152، مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288، شرح اخبار فی فضائل الائمۃ الاطہار۔ یعنی اس حدیث قصہ سے ہم سارے کے سارے ائمہ طاہرین کی عصمت کو ثابت کر سکتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام یعنی مہدویت کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایات میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اولاد فاطمہ سے ہیں اور سارے کے سارے امام من ولد الحسین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور میرا بھائی اور 11 امام قیامت تک میرے اوصیہ ہیں، سارے کے سارے ہادی و مہدی ہیں۔ میرے بھائی کے بعد پہلا وصی حسن ہے، پھر حسین، اور پھر حسین کی اولاد میں سے 9 میرے جانشین و وصی ہیں۔ اور یہ روایت موجود ہے اسبات الہدا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247، کتاب سلیم بن قیس الہلالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم 12 ہیں، ان میں سے حسن و حسین پھر ائمہ طاہرین حسین کی اولاد میں سے ہیں،
اور یہ روایت موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533 پر۔ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہیں، 9 صلب حسین علیہ السلام میں سے ہیں، ان کا نواں قائم ہے، آگاہ ہو جاؤ، ان کی مثال تمہارے درمیان مثل کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ اور یہ روایت ہے کفایت العصر جلد صفحہ نمبر 38 پر۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا حسین کے بعد 9 امام ہوں گے، ان میں سے نواں قائم ہوگا۔ اور یہ روایت موجود ہے الغیبت توسی صفحہ نمبر 143 پر۔ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہیں، 9 حسین کی صلب میں سے ہیں اور ان میں سے نواں مہدی ہے، بس خوش بحال جو ان سے محبت رکھے، اور ویل ہے اس کے لیے جو ان سے دشمنی رکھے۔ اور یہ روایت موجود ہے طرف من الانباء والمنابت صفحہ نمبر 598 پر۔ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہیں، ان میں سے پہلا علی، چوتھا علی، 8واں علی، 10واں علی اور ان میں سے آخری مہدی ہے۔ اور یہ روایت ہے اسباد الہدیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 پہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور ان سب کا تعلق قریش سے ہوگا۔ اور یہ روایت موجود ہے کافیت العصر صفحہ نمبر 52 پر۔ ہمونی نے اپنی اسناد سے ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء، میرے اوصیاء اور میرے بعد خدا کی مخلوق پر 12 حجت ہیں، ان میں سے پہلا میرا بھائی اور آخری میرا بیٹا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کا بھائی کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب میرے بھائی ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے فرزند کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے فرزند مہدی ہیں، جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اگر عمر دنیا تمام ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی اس میں خروج کرے گا۔ اس وقت روح اللہ عیسیٰ بن مریم نازل ہو کر ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اس کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور یہ روایت ہے فرائد سمتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 باب 61 حدیث 562۔ تحفۃ الانام ترجمہ غایۃ المرام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385 پر۔ بعض روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12 نشینوں کے نام ایک ایک کر کے بیان کیے۔ اہل مطالعہ افراد کتب روانی میں پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے ذیل میں تفاسیر روائی کو دیکھیں کہ اولو الامر کی تفسیر میں 12 اماموں کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ ان تفاسیر تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برہان کی طرف رجوع کریں۔ فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان احبط الی الارض لکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فحبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی الاعلی یقرک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم محبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء۔ صفحہ نمبر ہے 213۔ جبرائیل امین کی آرزو۔ سید ملائکہ حضرت جبرائیل نے خدا سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان میں جا کر چھٹا ہو جاؤں۔ فرمایا لیکون معہم سادساً، یہ کلام خود دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار
5 افراد ہیں جو اس وقت چادر تطہیر کے نیچے جمع ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں چھٹا ہو جاؤں، اور یہ جملہ خود دلیل اور جواب ہے بعض اہل سنت کے نظریے کو رد کرنے کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام میں ازواج کو شامل کرتے ہیں۔ جبرائیل امین نے خدا سے اجازت لی اور اجازت و پیغام الہی لے کر نازل ہوئے۔ اللہ کے حبیب کو سلام کیا کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ ادب گفتگو کی رعایت کرتے ہوئے جبرائیل نے سلام کیا، اور کسی کو پیغام دینا ہے تو اس کا بھی ادب یہ ہے کہ پہلے پیغام دینے والا سلام پہنچائے پھر پیغام کو دے۔ خود جبرائیل امین نے سلام کے بعد کہا، علی الاعلیٰ آپ کو سلام پہنچاتا ہے، محبت اور اکرام سے آپ کو مخصوص کرتا ہے اور فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں نے بلند آسمان کو نہیں پیدا کیا اور نہ ہی پھیلی ہوئی زمین کو، اور نہ مہتاب نورانی کو، اور نہ آفتاب روشن کو، اور نہ اس فلک کو جو گھومتا ہے، اور نہ دریائے جاری کو، اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر آپ حضرات کے سبب اور آپ حضرات کی محبت کے باعث مجھ کو اجازت دی ہے کہ خدا نے کہ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہوں۔ فہل تاذن لی یا رسول اللہ، بس کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اے رسول خدا؟ فقال رسول اللہ وعلیکم السلام یا امین وحی اللہ انہم نام قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے اللہ کے وحی کے امین، میں تم کو اجازت دیتا ہوں چادر کے نیچے آنے کی۔ بس جبرائیل علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہوئے۔ جبرائیل کی جو آرزو و تمنا تھی کہ ہم اہل بیت کے ساتھ شامل ہونے کی، وہ پوری ہوئی، اور خدا نے پیغام دے کر جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کے سلام کے جواب میں رسول خدا نے فرمایا وعلیکم السلام یا امین وحی اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا پیغام خدا جبرائیل کو دیتے تھے، جبرائیل کیونکہ معصوم مخلوق الہی ہے، بغیر کم و زیادہ کے وہی پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے تھے۔ آج جبرائیل امین خدا کی اجازت سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ان کی عصمت و طہارت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ خدا سے تو اجازت لی زیر چادر آنے کی، اور پیغام الہی چادر کے باہر نہیں دیا بلکہ چادر کے اندر داخل ہو کر پیغام الہی کو پہنچایا۔ اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ جبرائیل نے آیت تطہیر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس میں کلمہ انما جو حصار کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ موجود ہے۔ اب جہاں تک حصار جائے گا وہاں تک اس کی مراد ہوگی۔ اگر چادر کے باہر تلاوت کر دیتے تو پورے گھر والے شامل ہو جاتے، کیونکہ دیوار کا جہاں تک حصار وہاں تک یہ حصار چلا جائے گا اور تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن جب جبرائیل چادر میں داخل ہوئے اور آیت کی تلاوت فرمائی تو اب جہاں تک چادر کا حصار ہے وہاں تک افراد شامل ہوں گے۔ بس چونکہ آیت تطہیر جبرائیل نے چادر کے اندر تلاوت فرمائی، اب چادر کے حصار میں پنجتن پاک ہیں، بس یہی ہستیاں شامل ہیں، دیگر افراد شامل نہیں۔ اور باقی دوسری دلیلیں بھی ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں، جو بعد میں بیان کریں گے۔ آیت تطہیر نبی کے گھر میں نازل نہیں ہوئی بلکہ نبوت کے گھر میں نازل ہوئی ہے، اور نبوت کا گھر اس وقت چادر فاطمہ بنا ہوا ہے۔ فقال لأبی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چادر میں داخل ہونے کے بعد جبرائیل نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے آپ حضرات کی طرف۔ وہ فرماتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو نجاست سے دور رکھے اور آپ حضرات کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ گویا کہ یہ ساری داستان کے رسول کا آنا اور بدن میں ضعف محسوس کرنا تاخیر، یہ سب مقدمہ تھا آیت تطہیر کے نزول کا، جو بہترین اور محکم ترین دلیل اور مدرک ہے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت و طہارت کے لیے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ہر طرح کے رجس اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور ہے، اور یہ ہستیاں پاک و پاکیزہ ہیں، اور یہ سارا اہتمام خدا کی طرف خاص آیت تطہیر نازل ہونے کے لیے کیا۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو سلمہ نے عرض کیا کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری عاقبت بخیر ہے، لیکن یہ آیت یعنی آیت تطہیر فقط میرے اور میرے بھائی علی اور میری بیٹی فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین اور میرے بیٹے حسین کے 9 فرزند کے ساتھ خاص ہے، کوئی ایک بھی ہمارے علاوہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے کتاب سلیم بن قیس الہلال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 761 پر۔ صفحہ نمبر ہے 216۔ آیت تطہیر مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ آیت تطہیر ان آیات کے ساتھ ہے کہ جس میں ازواج نبی کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک ازواج نبی کا تذکرہ ہے، اور اسی کے درمیان میں آیت تطہیر بھی ذکر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان آیات میں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج کا ذکر ہے، ان میں جو ضمائر استعمال ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مؤنث کی ہیں، جیسے لستن، قرن، قلن، بیوتکن، اقمن و، لیکن اچانک ضمائر مؤنث سے مذکر کی طرف تبدیل ہو گئی۔ یہ ضمائر انکم یا طاہرکم مذکر، اور یہ ضمیروں کی تبدیلی ہم سب اہل علم و مطالعہ کو تدبر اور تعقل کی طرف دعوت دیتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس آیت تطہیر سے پہلے اور بعد میں ساری ضمائر مؤنث اور درمیان میں یہ آیت اور ضمائر مذکر آخر کیوں؟ اگر بالفرض ازواج کی شان میں نازل ہوتی تو آیات کو اس طرح ہونا چاہیے تھا: انما یرید اللہ لیذھب عنکن الرجس ویطہرکن تطہیرا، لیکن اس آیت میں اس طرح ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ ضمائر کا مؤنث سے مذکر کی طرف تبدیل ہونا دلیل ہے کہ کوئی کلام و مطلب جدید ہے جس کا رابطہ آیات قبلی اور بعدی سے نہیں ہے، اور خود کلمہ اہل بیت آیت تطہیر میں ذکر ہونا بھی بتا رہا ہے کہ اس کا ارتباط ازواج نبی سے نہیں، اہل بیت سے مراد افراد خاص ہیں۔ پس ضمائر کی تبدیلی مؤنث سے مذکر کی طرف اور نزول آیت کا زمانہ اور روایات اور علماء اہل تفسیر کے اقوال و دلائل اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر خاص افراد کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری بات، خود ما قبل اور ما بعد والی آیت میں بیوت استعمال ہوا ہے۔ اگر ازواج نبی آیت تطہیر میں شامل ہوتی تو اہل بیت کے بجائے اہل بیوت استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن آیت تطہیر میں اہل بیت استعمال ہوا، اور لفظ اور الف البیت پہ داخل ہونا خود قرینہ ہے کہ بیت سے مراد خاص ہے۔ 5 افراد خاص اس بیت کے مراد ہیں، جو بیت در حقیقت چادر تطہیر کا بنا ہوا ہے، اور اگر چادر کے باہر جبرائیل امین آیت تطہیر سے تلاوت کرتے تو شاید کہا جا سکتا تھا کہ ازواج بھی مراد ہوں، لیکن چادر میں داخل ہونے کے بعد جبرائیل کا آیت تطہیر کا تلاوت کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انما کے حصار کے ساتھ آیت میں اہل بیت سے مراد افراد خاص ہیں۔ تیسری بات، ابو بکر نقاش اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اجماع اکثر اہل تفسیر انہا نزلت فی علیہ و فاطمہ والحسن والحسین۔ مفسرین کی اکثریت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آیت تطہیر حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور یہ روایت موجود ہے جواہر العقادین صفحہ نمبر 198، باب اول تفسیر آیت مودت صفحہ نمبر 112۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر سے متعلق مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابو بکر حضری رشفت السعدی میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں، اور اکابر ائمہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور براہین و دلائل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت تطہیر کے مصداق حضرت علی علیہ السلام، بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تخصیص کسی قرابت داری کے جذبے سے مرغوب ہو کر نہیں کی تھی، آپ نے آسمانی وحی اور حکم خداوندی کے تحت انہیں خاص کیا تھا۔